बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर मुल्तान से प्रोग्राम वसाह के साथ मैं आयशा अहमद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात में पैदा होने वाले हालिया तनाव पर, ख़ास तौर पर उस वाक़े पर जिसने दोनों ममालिक के दरमियान फासले मज़ीद बढ़ा दिए हैं। हालिया दिनों में मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में होने वाले अफसोसनाक वाक़े ने एक मरतबा फिर खित्ते की गैर यकीनी सूरत हाल को नुमायाँ कर दिया है। पाकिस्तान ने इस वाक़े पर इंतहाई संजीदा मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए पाकिस्तान को वाज़ेह अल्फाज में यह बताया है कि पाकिस्तान को किसी किस्म की दहशतगर्दी की जो है वो पाकिस्तान शदीद मज़म्मत करता है और किसी भी किस्म की इल्ज़ाम तराशी को सख्ती से मुस्तरद भी करता है। हुकूमत पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान अपनी सरज़मीन किसी भी दहशतगर्दाना जो सरगर्मी है उसके लिए इस्तेमाल नहीं होने देता और ऐसे गैर ज़िम्मेदाराना इल्ज़ामात जो हैं उनको सख्ती से मुस्तरद करता है। असल में ये इल्ज़ामात जो है मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की पामालियों से तवज्जो हटाने की एक नाकाम कोशिश भी करार दिए जा रहे हैं। नाज़रीन, अहम बात तो ये है कि आज पाकिस्तान की आवाम अपने बहादुर अफवाज, अपने इदारों और अपने लोगों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। प्रोपेगेंडे के ख़िलाफ़ एक मजबूत और मुत्तहिद पाकिस्तान जो है वो दुनिया के सामने खड़ा है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे और अवाम एक पेज पर हैं और किसी भी दाखिली या खारजी चैलेंज का मर्दाना वार मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आज के प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे कि पहलगाम वाक़े के बाद ख़ित्ते की क्या सूरत हाल है और ख़ित्ते की सूरत हाल पर क्या असरात जो है वो मुरतब हो रही हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान ने किस हिकमत अमली से अपने मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में जो है वो दुनिया के सामने पेश किया है। इन तमाम अहम नुकात पर जामे और संजीदा हक़ाइक़ पर मबनी तज्ज़ियाती गुफ्तगू के लिए और तफसीली तज्ज़िये के लिए हमारे साथ चंद शख्सियात मौजूद हैं जो अपने तजर्बे और तज्ज़िये की रोशनी में मौजूदा सूरत हाल, कौमी सलामती और पाकिस्तान के मजबूत मौक़िफ़ से हमें आगाह करेंगे। हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं साबिक़ सफ़ीर और माहिर बैनुल अक़वामी उमूर ख़याम अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हमारे अगले मेहमान हैं माहिर बैनुल अक़वामी उमूर और मुहक़्क़िक़ डॉक्टर नईम महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर नईम महबूब सर आपसे बात करेंगे। सर ये बताइएगा सबसे पहले तो पहलगाम वाक़े के बैकग्राउंड के हवाले से थोड़ा सा आप डिटेल में बताइए आवाम को कि ये जो है प्रोपेगेंडा स्टार्ट कैसे हुआ, कहाँ से हुआ और इसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं? देखिए, भारत की हमेशा से काफ़ी अरसे से, ख़ुसूसन जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है, हम देखते हैं कि बार बार डिफरेंट मौक़े पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हमें नज़र आते हैं। ये पहलगाम का वाक़या भी उसी की एक लड़ी है। एक शहर, एक इलाका जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल से 100 किलोमीटर से ज़ायद दूर है, जो कि जिसका एक्सेस के लिए भी एक बहुत ही लिमिटेड रोड्स अवेलेबल हैं, और वहाँ पे कुछ लोग आके एक एक्टिविटी करते हैं और एकदम भारतीय हुकूमत ये ऐलान करना शुरू कर देती है, विदिन 15 मिनट के अंदर ये ऐलान करना शुरू कर देती है कि ये पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से आ रहे हैं। ये चीज़ हमने बार बार देखी है और ये उसी का तसलसल है। अनफॉर्चुनेटली भारतीय हुकूमत जो है वो इस तरह के वाक़े क्रिएट करके कोशिश करना चाहती है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसके इमेज को बिगाड़ा जा सके, और उस कोशिश में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हैज़ हमेशा, हम बड़े रिस्पॉन्सिबली हमने रिएक्ट किया है। 2000 आपको याद होगा कि जब ये पुलवामा का वाक़या के बाद भी पाकिस्तान ने जब उनके पायलट को गिरफ़्तार कर लिया था, उसके बाद हमने फ़ौरन कोशिश की कि चीज़ों को डी-एस्केलेट किया जाए और हमने उनके बंदे को वापस भी कर दिया। अब भी हमारी कोशिश यही थी कि भारत इस तरह का काम ना करे, ट्रांसपेरेंट इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो, चीज़ों को क्लियरली सामने आए कि कौन
ان چیزوں کے پیچھے ہو سکتا ہے. اس طرح کے بلیم گیم سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ خطے میں مزید ٹینشنز بڑھیں گی, ہائپ کریٹ ہوتی ہے لوگوں کے بیچ, اور انٹرنیشنلی ہمارے لیے ڈیفینیٹلی دوسرے ممالک کے لیے بھی, کیونکہ پاکستان اور انڈیا ایک ایسے خطے میں ہے جس کا امپیکٹ دنیا بھر پہ پڑتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم نے جو رسپانس دیا ہے وہی بڑا میجرڈ ہے, بڑا ہم نے کنٹرول رسپانس دیا ہے. بھارت نے جو IWT انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ ابینس میں ڈالنے کی بات کی ہے, کر دیا ہے. ہم نے اس کے جواب میں کلیئرلی کہا ہے کہ یہ چیز غلط ہے, اور اگر آپ اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹتے تو ہم باقی اپنے ایگریمنٹس بھی نظر ثانی کر سکتے ہیں. اور جو ہم نے اقدامات کیے ہیں میرے خیال میں وہ بڑے جینون ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس چیز کو سراہا ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں جو قرارداد آتی ہے, بھارت کی پوری کوشش تھی کہ وہ ایک سخت قسم کی قرارداد پاکستان کے خلاف لے کے آئے, لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی نے خصوصاً ہمارے دوست چائنا کی طرف سے بھی وہاں پہ بڑا رول پلے کیا گیا, اور دوسرے ممالک سعودی عرب ہیں, دوسرے ممالک, ہر ایک نے بہت اچھی طریقے سے انٹرونشن کی ہے, اور پاکستان کی اس موقف کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ انویسٹیگیشنز امپارشل انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشنز کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی. جی ڈاکٹر نعیم صاحب, آپ اس کے بارے میں اپنا کیا موقف دیں گے؟ سر آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلگام واقعہ جیسا کہ محترم خیام صاحب نے بتایا کہ انڈیا کی روٹین ہے فالس فلیگ آپریشن کرنے کی, اور وہ فالس فلیگ آپریشن کر کے ایک نیریٹو پچھلے 30 سال سے بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان اسٹیٹ اسپانسرنگ ٹیررزم اینڈ ہب آف ٹیررزم, اور یہ اس نے دنیا کو امیج دینے کی کوشش کی ہے. اور یہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. چاہے اگر ہم پارلیمنٹ کا جو حملہ تھا 2001-2 جس میں اسٹینڈ آف ملٹری اسٹینڈ آف اور کنونشنل جو ملٹری تھی وہ ڈپلوائے کی گئی, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2008 کا بمبئی اٹیک, اور اس کے اوپر تو بہت ریسرچ پر بیسڈ ہے, بیٹریل آف انڈیا بک ہے ڈیوڈ ایلیسن کی, تو اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس میں اپنے شہریوں کو انڈیا نے مار کے پاکستان کے حوالے سے بیانیہ بنانے کی کوشش کی. اسی طرح سے ٹھیک 2016 میں پلوامہ کا پٹھان کوٹ کا واقعہ آتا ہے, اور اسی طرح 2019 میں پلوامہ جس میں پھر ابھینندن کا ایپیسوڈ آتا ہے, اور آج یہ پہلگام والا واقعہ ہوا. جیسا سر نے بتایا خیام صاحب نے کہ وہ جو جگہ ہے جہاں یہ واردات ہوئی ہے وہ کافی کوسچنز ہیں اس کے حوالے سے, کہ 400 کلومیٹر کچھ وہیں کے جو انالسٹ وہ بتا رہے ہیں LOC سے دور ہے, 3 لیئر سیکورٹی ہے, وہاں پہنچنا کوئی عام آدمی کا کام نہیں جو باہر سے آیا ہو, اور پھر اس طرح سے ایک پروپیگیشن کرنا کہ ہندو کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو مارا گیا تاکہ جو آلریڈی ہندوتوا کی ہندو مسلم رفٹ ہے اندرون انڈیا وہ بھی جو ہے وہ ہائپ کریٹ ہو جائے. تو یہ انڈیا کا ایک فالس فلیگ کا کنٹینیوس یہ ایک آپریشن مجھے لگ رہا ہے. جب طاہر رانا کو انہوں نے ایکسٹراڈائٹ کیا امریکہ سے تو مجھے ایسے لگا جیسے انہیں ایک نیا اجمل قصاب چاہیے بمبئی والا, لیکن مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اتنا اس کو ہائپ دے سکتے تھے. تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کوئی فالس فلیگ آپریشن سپلیمنٹ کر کے یہ ایک نئی کہانی بنائیں گے, تو مجھے لگ رہا تھا اس وقت. تو جب طاہر رانا والا واقعہ ہوا تو میں نے کہا ایک آدمی سے جو کافی عرصے سے اور کنسپائریسی میں اس کا نام آتا ہے, اور 2008 سے لے کے اب تک اس کو جا کے انہوں نے جو برآمد کیا ہے, تو لگتا یہی ہے کہ کچھ نیا ایپیسوڈ آنے والا ہے. نہیں, اور ویسے بھی سر اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے, کیونکہ پاکستان کے وزیر اعظم جو ہے وہ تو پہلے ہی 2 ٹوک کہہ چکے ہیں کہ جی انہوں نے اس میں شفاف تحقیقات میں تعاون کی پیشکش بھی کی ہے عالمی سطح پر کہ آپ تحقیقات کروائیں, اور کیوں جو ہے نا یہ اس واقعے کے پیچھے کون ہے اور اس کے پیچھے کون سے ہاتھ ہیں. بالکل, جو رسپانس دیکھیں اگر اس واقعے کے بعد تو انڈین میڈیا کا رسپانس بڑا ارسپانسبل تھا, ہے چل رہا ہے. تو اسی طرح سے گورنمنٹ کا بھی رسپانس ایسا ہے. مودی نے کوئی نارمل لینگویج یوز نہیں کی جو ایک وزیر اعظم کے شاعر نشان ہوتی ہے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا جو رسپانس ہے کافی نپات اللہ میڈ تھا, ماڈریٹ تھا, جیسا کہ ہونا چاہیے, اور جوائنٹ انویسٹیگیشن کی آفر بہت اچھی آفر ہے. اور میرا خیال ہے کہ جتنا مودی گورنمنٹ کنونس نہیں اس آفر سے, تو دنیا تو دیکھ رہی ہے کہ جو گلوبل امیج بن رہا ہے پاکستان کا جوائنٹ انویسٹیگیشن کی آفر سے, تو وہ یہ سوٹ نہیں کرتا مودی گورنمنٹ کو جو ہندوتوا کی پالیسیز لے کے چل رہی ہیں. اگر وہ جوائنٹ لے لیتی ہے انویسٹیگیشن کرتی ہے تو اس سے پاکستان کی کریڈیبلٹی بڑھتی ہے. اور وہ جو ان کا فالس نیریٹو بنانے کی کوشش ہے
چانکیائی پالیٹکس کے تحت، تو وہ بھی پھر ڈیمائز ہوتا ہے اس سے، اور پھر پاکستان اور ہندوستان جو ہے یہ ان میں سے کسی پر رسپانسبلٹی بھی فکس ہونے کا اندیشہ ہے اس انویسٹیگیشن کے نتیجے میں، تو وہ اس سے اویٹ کر رہا ہے۔ بالکل۔ اچھا خیام اکبر صاحب، یہ بتائیے کہ ٹی آر ایف جو ہے اس نے قبول کیا ہے کہ اس پورے واقعے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، العلان انہوں نے کہا ہے، اور جبکہ بھارتی حکومت اور اس کا میڈیا ڈائریکٹ جو ہے اس پورے واقعے کو ٹی آر ایف اور پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ لنک کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ بالکل ان کا تعلق ہے اور ان کا ہاتھ ہے۔ تو ہر کچھ سال کے بعد بھارتی میڈیا اور بھارتی حکومت کی طرف سے اس طرح کا رویہ دیکھنے کو ملتا ہے، آپ اس پر کیا کہیں گے سر؟ کیا یہ درست ہے؟ بات یہ ہے کہ اسی جو ان کی پالیسی ہے پاکستان کے بارے میں پچھلے، جس طرح ابھی پروفیسر صاحب نے بات کی، پچھلی کئی دہائیوں سے یہ اسی کا ہی تسلسل ہے۔ اب وہ ہر لمحے یہ کوشش اپنی کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے، اپنی سیکیورٹی لیپسز کو چھپانے کے لیے، اپنی افواج یا اپنے جو ان کے انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کے ایکشنز جو غلط طریقے سے وہ لوگ لیتے رہے ہیں، ان کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ فوراً یہ چیز کہیں سے پاکستان کے ساتھ لنک کی جائے۔ پاکستان نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ فیٹف کی بات چیت کے بعد دوران اور پاکستان نے بے تحاشا ایسے اقدامات اٹھائے جس سے پاکستان کے اوپر کہیں سے بھی اگر کوئی یہ بات آ رہی تھی کہ یہ پرابلم ہو سکتا ہے، کہیں سے کسی طرح لنکڈ ہے، اس چیز کو پاکستان نے کنٹرول کیا ہے۔ کئی ایسی تنظیمات جو کسی فارم میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے جن کے اوپر کوئی بات کی، تو پاکستان نے اس چیز کو پراپرلی کنٹرول کیا ہے، اور پراپرلی ہم اسی پالیسی کے تحت چل رہے ہیں۔ تو بھارت یہ، لیکن ان کی کوشش ہوگی کہ ہر دفعہ کوئی نیا نام سے کوئی نہ کوئی لے کے آ جائیں گے، کوئی تنظیم بنا دیں گے، وہ کسی کی آف شوٹ کہہ دیں گے، کچھ کر دیں گے بغیر تحقیقات، بغیر کسی انکوائری کے۔ وہ ان کی کوشش یہی ہے کہ وہ یہ بار بار ہم پہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ بٹ ہمارے بھی نہ صرف گورنمنٹ ہیں، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہمارے نے بہت ہی اچھی طریقے سے رسپونڈ کیا۔ ہمارے سفارتکار انٹرنیشنلی دنیا کے تمام کیپٹلز میں پاکستان کی پوزیشن اور پوائنٹ آف ویو کو بڑا اچھی طرح سے دوسری گورنمنٹس کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ممالک کے امپورٹنٹ ایلیمنٹس کوسچن کر رہے ہیں اس وقت بھارت کی جانب سے یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تو ان کی طرف سے تو یہ ہے، دے وانٹ ٹو کریٹ ایک سچویشن جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کے انوالو کر کے کہیں کوئی اسکرمشز یا لو انٹینسٹی کوئی کائنیٹک آپریشن کیا جانے کی کوشش کی جائے، جو کہ پاکستان ڈیفینیٹلی باوجود اپنی پوری تیاری کے، اپنی پوری ڈیفنس کے اور قوم کے متحد ہونے کے، پاکستان چاہے گا کہ اس خطے میں امن قائم رہے۔ اس خطے کی سلامتی یہ کہتی ہے کہ یہاں پہ امن قائم رہے۔ جنگیں تو کبھی بھی کسی کے مفاد میں نہیں ہوا کرتی سر۔ اب عالمی طور پر جتنے بھی ممالک ہیں دنیا میں جو بھی ہیں، تمام چیزیں ٹیبل ٹاک سے حل ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جنگیں تو ہمیشہ تباہی ہی لایا کرتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کریں گے، یہ بتائیے کہ یہ جو اس طرح کی تنظیموں کے بیانات ہیں، یہ جو ایف آئی آر کا 10 منٹ کے اندر جو ہے وہ ہو جانا اور اس قسم کی چیزیں ہیں، کیا یہ فالس فلیگ آپریشن کے بیانیے کو تقویت دیتی ہیں؟ کیا یہ آپریشن درست تھا؟ دیکھیں، یہ جو ایونٹ جو ڈیٹا آیا ہے وہ یہ ہے کہ 1:50 پہ یہ ایونٹ شروع ہوتی ہے، 2:20 پہ یہ ختم ہو جاتی ہے، اور 2:30 پہ ایف آئی آر درج کر دی جاتی ہے۔ تو اس وقت جو انٹرنیشنل سطح پہ انہوں نے تقریباً 100 ڈپلومیٹس کو اکٹھا کیا، انہیں کنونس کیا کہ یہ پاکستان کی کارروائی ہے۔ تو ان کا جو سینس آ رہا ہے اخبارات سے وہ یہ آ رہا ہے کہ وہ ڈپلومیٹس اسے ایک ایکٹ آف ٹیررزم تو سمجھتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہیں ہے۔ اب اس ایویڈنس کو کلیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے جو میسو کریک ڈاؤن کیا ہے، اور ان کی جو اجناس ہیں ان کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ 3 گھر ڈیمولش کیے گئے ہیں، 3 لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں، لیکن وہ 3 لوگوں کو کیسے کنیکٹ کرنا ہے اس کے ساتھ، اس ایونٹ کے ساتھ،
پھر جس تنظیم کے اوپر انہوں نے الزام عائد کیا ہے اس نے بھی اپنی تردید کر دی ہے کہ ہمارے را نے سائبر اٹیک کر کے ہماری ویب سائٹ پہ یہ ہماری طرف سے اس کی ذمہ داری قبول کی، ہم اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے. تو یہ ایک فالس فلیگ تو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. لیکن تھوڑا سا ایشو یہ آ رہا ہے کہ ہم اس کو فالس فلیگ کے طور پر گلوبل جو کیپٹلز ہیں وہاں ہم سفارتکاری کے ذریعے سے اتنا زیادہ اس کو ڈرم بیٹ نہیں کر سکے کہ یہ کس طرح سے انڈیا ہمارے ساتھ ڈیل کرتا ہے. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کا تو یہ پچھلے پیٹرن کی بنیاد پر آپ کہیں کہ پہلے پلوامہ ہوا، اس سے پہلے پٹھان کوٹ ہوا، اور آپ کہیں کہ دو نیوکلیئر ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ آئی بال ٹو آئی بال آ جائیں، ایٹ ڈیگرز ڈران آ جائیں، تو یہ کنونسنگ نہیں ہے. لہٰذا انڈیا کو اپنا نیریٹو بلڈ کرنے میں بھی پرابلم آ رہی ہے. اور خاص طور پہ پاکستان نے جو پوزیشن لی ہے اس پوزیشن بڑی ایک اسٹرینتھ کی ریفلیکشن نظر آئی ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھی انڈیا کو وہ سپورٹ دینے پہ تیار نہیں ہے جیسی سپورٹ انڈیا چاہ رہا تھا یا اس کی توقع تھی. اور امریکنز جو ہیں، پچھلے دنوں ایک اور بھی بات ہوئی نا کہ یہ ایسے فالس فلیگ آپریشن ہوتے ہیں. بل کلنٹن جب آ رہا تھا 2000 میں تو انہوں نے 5 گھنٹے کا سٹاپ اوور کیا پاکستان میں. تو اس سے پہلے ستیش گڑھ میں انہوں نے ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے سکھوں کو مارا گیا. اور پھر جب وہ بل کلنٹن آیا تو اس کو انہوں نے کنونس کیا کہ آپ پاکستان نہ جائیں، پاکستان یہ کراس بارڈر ٹیررزم کر رہا ہے. تو بل کلنٹن جو ہے اس کو کنونس نہیں ہوا. میڈلن البرائٹ کی کتاب ہے مائٹی اینڈ آل مائٹی، اس میں اس نے کہا ہے کہ بل کلنٹن نے CIA سے کنفرم کیا کہ یہ کس کا کام ہے، تو پتہ چلا کہ یہ پاکستان اس میں انوالو نہیں ہے. تو یہ انہوں نے جو پرنٹ وہ کتاب انڈیا میں چھپی بعد میں تو اس سے یہ نکلوانے پڑے صفحے، لیکن جو انٹرنیشنل ایڈیشن ہے اس میں اس کا حوالہ آج بھی موجود ہے کہ کس طرح سے یہ فالس فلیگ کرتے ہیں. اسی طرح سے JD وینس جو وائس پریزیڈنٹ امریکہ کے، ان کا وزٹ تھا، تو اس سے پہلے یہ واقعہ ہوا پہلگام کا، تو انہوں نے ابھی تک ٹیررزم کو تو مذمت کی ہے، کنڈیم کیا، لیکن وہ انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا ابھی تک. اٹ مینس کہ وہ کنونس نہیں ہے. ان دا سیم وے چائنا نے بھی اس معاملے کو بہت میڈ رسپانس دیا ہے. اور جیسا کہ سر بتا رہے تھے کہ UNO میں انہوں نے سپورٹ کیا ایک ماڈریٹ قسم کی اسٹیٹمنٹ کے لیے اس حوالے سے. صحیح. اچھا قیام اکبر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یہ بتائیے کہ اس واقعے کی فوراً بعد آپ نے دیکھا کہ انڈین گورنمنٹ نے بڑے سٹیپس لیے کچھ فوراً بعد سے ہی. جب بارڈر کو بند کر دیا گیا، سفارتی عملہ جو ہے اس کو کہا گیا کہ آپ فوری طور پر جو ہے وہ انڈیا چھوڑ دیں. ان کی طرف سے جو ہے وہ بہت سارے اقدامات دیکھنے کو آئے. انہوں نے کہا جی سینتاس معاہدہ ہم معطل کر رہے ہیں، واگا بارڈر کو بند کر رہے ہیں. جی لوگوں کو کہا کہ 24 گھنٹے کے اندر جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ. تو کیا یہ سٹیپس جو ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ کوئی اچھے اقدامات تھے، یا کہ کیا یہ ایک اچھا عمل سمجھا جائے گا پوری دنیا میں؟ کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ دیکھیے آپ کو بڑی سمپل سی بات تھی جب انہوں نے یہ ایک نیریٹو ڈیولپ کیا کہ جی وہاں پہ پہلگام میں یہ واقعہ ہو گیا ہے اور یہ واقعہ کے پیچھے پاکستان ہے. تو اب اگلا سلسلہ ان کا یہ تھا کہ ہم کیا کریں. مطلب ایک آپشن یہ ان کے پاس تھا کہ ہم وہ سرجیکل اسٹرائکس کریں. وہ اس کہانی سے وہ آلریڈی پچھلی دفعہ مار کھا چکے ہیں. جو سو کالڈ انہوں نے سرجیکل آپریشنز کے نام پہ جو کچھ بھی کیا اس کی ان کو اچھی سزا مل گئی تھی. لیکن اپنی قوم کو بھی تو انہوں نے رکھنا ہے نا خوش. تو اس کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرنا تھا، وہ پہلے سے انہوں نے یاد ہوگا مودی صاحب اس وقت سعودی عرب کی طرف تھے، بڑی تیزی سے آئے، ایئرپورٹ پہ ہی ایک انہوں نے میٹنگ کی اینڈ دین دے ڈیسائیڈڈ فار دس تھنگ. اور اس میں ان کے پاس یہ اقدامات تھے کہ جی ہمارے ڈیفنس جو اٹیچیز ہوتے ہیں ان کو واپس کر دیا جائے، ٹریڈ کو بند کر دیا جائے، بارڈرز بند کیے جائیں. بیسیکلی دے ور پلینگ ٹو دا گیلریز اپنی عوام کے سامنے. اس کو ٹھنڈا ان کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ان کے جو میڈیا ہے انہوں نے ہائپ اس کو کریٹ کر دی، کیونکہ پھر وہ 24 گھنٹے ان کو بہت سارے پوائنٹس مل گئے جن کے اوپر وہ باتیں کر سکتے تھے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر سکتے تھے کہ بھارت بہت ہی کوئی زبردست اس نے کامیابی حاصل کر دی ہے. لیکن 3-4 روز میں ان کو یہ، اور پاکستان کی جانب سے جب ان کو رسپانس آیا تو ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کی نیریٹو کو بائی نہیں کر رہی ہے. اور جیسے ابھی سر نے امریکہ کا ذکر کیا، امریکن پریزیڈنٹ نے
ٹیررزم کو کنڈیم کرتے ہوئے بڑے کلیئرلی اس بات کو دونوں ملکوں کی پاکستان اور انڈیا کی بات کی ہے کہ یہ لوگ کو اپنا جو ہے آپس میں چیزوں کو میوچولی سنبھال کے کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی. تو یہ صرف یہی نہیں، پورے یورپ سے بھی یہی خبر آ رہی ہیں، ان کی طرف سے بھی یہی پیغامات ہیں. ایران نے بڑا ایکٹیو رول اختیار کیا ہے. خبریں یہ ہیں کہ بھارت نے ایران سے ریکویسٹ کی ہے کہ کسی طرح معاملے کو ٹھنڈا کیا جائے. ایرانین پریزیڈنٹ کے ٹیلی فون پہ پاکستانی پرائم منسٹر نے بہت ہی اچھی طرح کے اپنی اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم تو تیار ہیں، انویسٹیگیشنز کے لیے تیار ہیں، ہم اس علاقے میں ہم امن چاہتے ہیں، یہاں پہ ہم اس طرح کی کوئی بے یقینی کی صورتحال نہیں پیدا کرنا چاہتے. اینڈ وہ انہوں نے ویلکم کیا ہے کہ ایرانی گورنمنٹ اگر معاملے کے میں کوئی میڈیشن کر سکتی ہے تو یہ ایک اچھا قدم ہوگا. پاکستان اس کو سپورٹ کرے گا. ڈاکٹر نعیم محبوب صاحب، آپ سے بات کریں گے. جیسا کہ نے کہا یہ انڈین گورنمنٹ کے جو سٹیپس تھے ہم اس پر بات کر رہے تھے. انڈین گورنمنٹ نے جو سٹیپس لیے اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست پاکستان نے پہلگام واقعے کے بعد جو موقف اختیار کیا، دو ٹوک موقف، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ مناسب رد عمل تھا؟ انڈیا نے جو سٹیپس لیے IWT انڈس واٹر ٹریٹی کو جو انہوں نے ہیلڈ ان ایبینس کر دیا اور سفارتی تعلقات ختم کر دیے، تو مجھے تھوڑا لگا کہ یہ کچھ سوالات کے جواب پہلے ہو جاتے تو پھر یہ اس طرف آیا جانا چاہیے تھا. نمبر 1 کہ یہ واقعہ ہی پاکستان نے کیا ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا، یا یہ واقعہ وہاں کے حریت پسندوں نے کیا ہے جو 2019 کا 35A اور 370 کے جو اسٹیٹس ختم کرنے کے بعد ایک ریزنٹمنٹ وہاں پیدا ہوئی ہے. یہ وہ وجہ ہے کیا؟ یہ کہیں ان کے اپنے انٹرنل ڈائنامکس میں سے تو نہیں، انسائڈ جاب تو نہیں ہے؟ اور کیا کوئی فورتھ اینگل جو میں سمجھتا ہوں دیکھا جانا چاہیے تھا رسپانس دینے سے پہلے، کہ کوئی اور تھرڈ پارٹی تو نہیں ہے جو اس خطے میں حالات خراب کر کے فائدہ لینا چاہتی ہے؟ وہ اینٹی گلوبل بھی ہو سکتی ہے، وہ ریجنل تو مجھے نظر نہیںอ่ رہی اس وقت. تو ان سوالوں کے جواب دیکھ کر میڈ رسپانس دینا چاہیے تھا. تو مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ تیار تھے اور یہ پہلے سے چیزیں سیٹ تھیں، ایک ٹیمپلیٹ بنی ہوئی ہے. یہ ٹیمپلیٹ ٹھیک وہی ہے جو ٹیمپلیٹ پلوامہ کے بعد ہوئی، لیکن سرجیکل سٹرائک کا آپشن ان کے پاس نہیں ہے. نیول ایکسرسائزز کر کے یہ کراچی کو بلاکیڈ کرنے کا تاثر دے رہے ہیں. فورس میگزین کے جو پروین سہامی صاحب ہیں انہوں نے بہت اچھا کمنٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ وار پریٹنس ہے، وار کا دکھایا جا رہا ہے لیکن وار کے لیے یہ پریپیئرڈنیس نہیں ہے ان کی. پھر وہ کہتے ہیں کہ چائنا کے ایلیمنٹ کو یہ کیسے نظر انداز کر رہے ہیں؟ چائنا جو ہے سائبر سپیس میں بہت آگے نکل گیا، تو چائنا کیا پاکستان کو سپورٹ نہیں کرے گا؟ اور اس کے پاس ایسی ایک کیپیسٹی ہے جو ابھی ان کے علم میں بھی نہیں ہے. تو یہ اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ یہ ان کی پریپیئرڈنیس نہیں ہے. اور ویسے بھی نیو یارک ٹائم کی ایک سٹوری بہت اچھی چھپی تھی. انہوں نے کہا کہ 68% ان کا جو اکوپمنٹ ہے وہ ونٹیج ہے، 22% نارمل ہے جسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور 8% ایسا ہے جو اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے، جس میں S-400 بھی ہے اور اچھے جہاز جیسے رافیل انڈکٹ کیے انہوں نے. لیکن مشینوں کو ماڈرنائز کر کے اس کے بعد اس کی آپریبلٹی اور اس کا جو ایبزارب ہونا ہوتا ہے ملٹری میں، اس میں ٹائم لگتا ہے. جیسے ہم F-16 40 ایئر سے اڑا رہے ہیں، اس مشین کے ساتھ ہم بہت یوزر فرینڈلی ہو چکے ہیں. اور ہماری جو ایئر فورس کی جو کیپیسٹی آپ کو پتہ ہے پلوامہ میں ہم نے ثابت کر دی تھی جب وہ ابھینندن آئے تھے. تو یہ پاکستان کے جو فارن پالیسی کے حوالے سے جو سٹیپس تھے وہ بہت شارٹ، پریسائز اور میئرڈ تھے، اور زیادہ بات نہیں کی. ویسے تو میڈیا میں بہت باتیں ہوتی ہیں لیکن ہم نے اسٹیٹ کا رسپانس دیکھنا ہوتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی نے کیا ایکٹ آف وار قرار دیا کہ IWT کو اگر آپ سسپینڈ کریں گے تو اٹ ول کنسیڈر ایز ایکٹ آف وار. اور اگر آپ بلاکیڈ کرتے ہیں کراچی کا، تو کراچی کا بلاکیڈ کا مطلب ہے ہب، اکنامک ہب کا بلاکیڈ کر کے ہماری لائف لائن ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اٹ ول آلسو بی این ایکٹ آف وار. اس کے بعد جوائنٹ انویسٹیگیشن بہت ایک سین، اتنے جذباتی ماحول میں، اتنے ٹینشن میں بہت سین ایڈوائس ہے پرائم منسٹر نے جو دی ہے، اور اس کا امپیکٹ گیا ہے، شاک ویوز اس کی گئی ہیں انٹرنیشنل پرسیپشن پر. تو ہماری طرف سے تو ٹھیک ہے. اور باقی عاصم منیر صاحب نے ہندتوا کے کانٹیکس میں جو 2 نیشن تھیوری کی بات کی ہے، تو یہ اس کی لانگ اویٹڈ بات تھی کہ یہ ہو جانی چاہیے تھی، تاکہ ہندتوا کا جو ایک رائز ہے اور وہاں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، پرزیکیوشن کی جا رہی ہے. بجرنگ دل کو تو اب انہوں نے ہتھیار دینے شروع کر دیے ہیں.
تو یہ ایسے اس طرح سے نیریٹو بلڈ کرنا تو اچھا تھا، اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں وہ ڈیفینسو ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ہی بے چینی اور پلوامہ جیسے واقعات، پہلگام جیسے واقعات ہوئے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ خیام اکبر صاحب آپ کی طرف آئیں گے، بتائیے گا سر، بھارت گورنمنٹ بڑا آبی جارحیت کا مظاہرہ ہوا، اور سندھ طاس معاہدے کو کیا معطل کرنا ممکن ہے ہندوستان کے لیے؟ کاغذ پہ تو بالکل ممکن ہے، جس طرح اور ٹی وی پہ اعلان کرنا بھی بالکل ممکن تھا، لیکن یہ ایک انٹرنیشنل معاہدہ ہے، یہ بائی لیٹرل معاہدہ نہیں ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے علاوہ ورلڈ انٹرنیشنل کمیونٹی تھرو دا ورلڈ بینک اس میں پارٹنر ہے، اور کسی بھی طور پہ وہ اس کو سسپینڈ کر کے اپنے کوئی مقاصد حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ ان کے پاس نہ کیپیسٹی ہے، نہ کیپیبلٹی ہے کہ پاکستانی دریاؤں کے پانیوں کو روک سکے۔ واحد چیز جو وہ کر سکتے ہیں کہ فلڈ سیزن میں ہمیں انفارم کیے بغیر پانی کو چھوڑ دیں، جو ہمارے صدرن جو نیچے کے 3 دریا جو اب IWT کے تحت ان کے پاس چلے گئے ہیں، اس میں پانی چھوڑ دیں۔ اس کے لیے ڈیفینیٹلی پاکستان اپنے آپ کو، ابھی وقت ہے، اپنے آپ کو تیار کر دے گا، اور باقی یہ سوچنا کہ سندھ یا جہلم یا چناب کو کسی طور پہ وہ کر سکتے ہیں، دیٹ از ناٹ ان دیئر کیپیسٹی اور کیپیبلٹی۔ اگر آج بھی کچھ کرنا چاہیں تو کم از کم 15 سال ان کو لگیں گے ایسے ڈائیورشنری پروجیکٹس بنانے کے لیے، جو کہ ڈیفینیٹلی ممکن نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی پاکستان نے اس کو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے، انٹرنیشنل آربیٹریشن کے سامنے ہم نے اس کو کنٹیسٹ کرنا ہے، اور وی آر شیور کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس میں ہمیں سپورٹ کرے گی۔ بالکل، مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گیدڑ بھپکیوں سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یہ پریکٹیکلی اٹس ناٹ پاسبل۔ بیسیکلی وہ اس کو ریوائز کرانا چاہتے ہیں، بڑا پرانا ان کا ایک شوق ہے، وہ کہتے ہیں کہ 1960s کا جو معاملہ ہے اب بہت وقت بدل گیا ہے، اب مودی سرکار کی یہ بار بار ان کی یہ ایلیمنٹ ہے، بٹ دس از ناٹ دا وے ٹو ایک ساورن کنٹری کے ساتھ جو ایک انٹرنیشنل معاہدہ ہے اس کو اس طرح اپنے بائی پاس کرنے کی کوشش کرنا۔ ان کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں۔ وی شوڈ بی پریپیئرڈ کہ جو اقدامات ہو سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے کس طرح رسپونڈ کرنا ہے، اور وہ آئی ایم شیور کہ اس کے اوپر اسلام آباد میں ڈسکشن بھی ہو رہی ہوگی اور پلاننگ بھی ہو رہی ہوگی کہ ہاؤ ٹو رسپونڈ۔ صحیح جی۔ ڈاکٹر نعیم محبوب صاحب، یہ بتائیے کہ فضائی حدود بند کی انڈیا نے پاکستان کی طرف، اور فضائی حدود بند کرنے سے یہ بتائیے انڈیا اور پاکستان میں سے زیادہ نقصان کس کو ہوا؟ انڈیا کی جو اس وقت گلوبل ٹریڈ ہے وہ کافی اچھی ہے، اور اسی طرح سے ریلیٹڈ گلوبل ٹرانسپورٹیشن بھی بہت اچھی ہے۔ یہ 2019 میں بھی انہوں نے کیا تھا، تو یہ کافی پریشان ہوئے کیونکہ فلائٹس ڈائیورٹ کرنی پڑتی ہیں، اور 1 گھنٹے سے 4 گھنٹے تک کا فاصلہ بنتا ہے۔ ہاں جی، اس طرح فیول کی کنزمپشن زیادہ ہو جائے گی، اسی طرح سے جو ٹائم کی کنزمپشن ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، اور اسے زیادہ دیر تک سسٹین کرنا مشکل ہے۔ انٹر کنیکٹڈ ورلڈ ہے، انٹر ڈیپینڈنٹ ورلڈ ہے، گلوبلائزیشن ہے، اور انڈیا ٹیک آف کی پوزیشن میں اکانومی کے حوالے سے، تو اس کو نہ ہی پہلگام جیسے فالس فلیگ سوٹ کرتے ہیں، کیونکہ اسے دیکھیں ٹورزم کی انڈسٹری کو کافی سفر ہوا، اپنے آپ کو نقصان ہوا، اور یہ جو ایک تھریٹ کریٹ ہوا جنگ کا، تو کیا خیال ہے جو انویسٹرز ہیں ان کا کانفیڈنس لوز نہیں ہوگا انڈیا کے اوپر، جو دھڑا دھڑ ادھر آ رہے ہیں جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے؟ تو انڈیا کو زیادہ نقصان ہے جنگ کی، چاہے ریومر ہو، چاہے جنگ کا کوئی پوسچر بھی وہ دینا چاہے، تو اس کو زیادہ نقصان ہے۔ تو میرا خیال ہے ایران کی طرف سے جو میڈیشن کی بات ہوئی ہے، تو اس آپشن کو لے لینا چاہیے بھارت کو، اور جلد ہی ڈی ایسکیلیٹ کر دینا چاہیے سچویشن کو۔ اور یہ جو اگر کہیں اجازت ہے تو IWT پر تھوڑی سی بات میں کر لوں۔ جی بالکل۔ تو یہ جو ہے IWT 3 دریا مشرقی جو تھے وہ جو پلینز میں آتے ہیں، اور ان کے ہیڈ ورکس انڈیا میں ہی ہیں، تو انڈیا ان پر بہت پہلے سے نظر تھی، اور 48 میں جب انڈیا نے واٹر وار شروع کی تو امریکنز انوالو ہوئے۔ پاکستان جب ICJ میں جا رہا تھا کہ یہ واٹر کے ہمارے لوور رائپیرین کی ہونے کے ناطے روک نہیں سکتے ہمارے 3 دریاؤں کا پانی، تو امریکہ نے اس میں آ کر پاکستان کو سپورٹ کیا کہ آپ یہ ان کے ساتھ کوئی معاہدے میں آ جائیں،
ادروائز یہ ہوگا کہ یہ کمیونسٹ فولڈ میں چلا جائے گا انڈیا. تو یہ ان کی ایک جیو پولیٹیکل ان کی ضرورت تھی. پاکستان ان کے ساتھ الائن کر رہا تھا اور ہمارا ایک ڈیپٹ جو ڈپینڈنسی تھی وہ شروع ہو چکی تھی امریکہ کے اوپر. تو ہم پھر سندھ تاس کا اسی لیے امریکن لیڈ یہ ورلڈ بینک کا انیشیٹو تھا جو لانگ ٹرم لونز دیتا ہے, ڈیولپمنٹ کے لیے لونز دیتا ہے, پاورٹی ایلیویشن کے لیے لونز دیتا ہے. تو ورلڈ بینک نے پھر اس کو ایک ایز اے ساورن اسٹیٹس یہ ٹریٹی اسائن ہوا. ٹریٹی کو ون پارٹی ختم نہیں کر سکتی جیسے میرے محترم خیام صاحب نے بتایا. تو یہ اس حوالے سے پاکستان کو اس میں ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, جیسے کہ اب آبی ماہرین جو کہہ رہے ہیں, میں تو بڑا حیران ہو رہا تھا دیکھ کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 3 دریا ہیں یہ کبھی بھی 100% کسی کو نہیں دیے جا سکتے لوور رائپیرین کے. تو جو ستلج بیاس راوی ہم نے بالکل غلط دیا, اور 7% امریکنز کے کہنے پہ ہم نے ان مغربی دریاؤں میں سے بھی پانی دیا. تو جہاں میں اسٹڈی کر رہا تھا یہ جو واٹر وار ہے, تو اس میں میرے سامنے ایک بات آئی کہ انہوں نے ٹنلز کے ذریعے سے 35% تک سندھ کا پانی جو ہے نا وہ ڈائیورٹ کیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ بہت زیادہ اس کے اوپر ڈیمز بنائے جا رہے ہیں جو نہیں بنائے جا سکتے, اور پاکستان نے کبھی اتنا فورسفلی اس چیز کو لیا نہیں. اور اب وقت آ گیا کہ ہمیں اس کو ری تھنک کرنا چاہیے IWT کو, اور ہمیں کچھ اقدامات کرنے ہوں گے, مجھے لگتا ہے ایسے ہے. باقی سٹرینتھ بہت ہے پاکستان کی واٹر ریسورسز کے حوالے سے, یہاں ڈراٹ نہیں آ سکتی. ابھی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو دریا ہیں ان کا جو بیڈ ہے وہ 1000 فٹ گہرا ہے پانی, اور وہ ایکوا واٹر ہے, پینے ڈرنکیبل واٹر ہے. اور یہ جو بیڈ ہے یہ دریاؤں کے جو کنارے ہوتے ہیں اسے 6 کلومیٹر دونوں طرف ہوتا ہے, اور اس کی جو لمبائی ہے 3500 میل ہے اس کی. اور یہ پورے سال آپ کو اویلیبل ہے, آپ ڈرین آؤٹ کر سکتے ہیں پانی ان میں سے. اور اس کی کیپیسٹی جو ہے جو پوٹینشیل ہے وہ ہے 500 ملین. اور کہتے ہیں کہ جو تربیلا, منگلا اور یہ اگر کالا باغ ڈیم بن جائے تو ان کے صرف 13 ملین کیوبک فٹ ہوگا پانی فیٹ. تو اس طرح سے ہمیں سٹرینتھ ہے ہماری, اگر وہ یہ بند بھی کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اور جیسے سر نے کہا کہ 15 سال لگیں گے ان کو ڈائیورژن والا انفراسٹرکچر ڈیولپ کر کے روکنے کے لیے. جی صحیح. جی خیام اکبر صاحب, آپ بڑی خاموشی سے جو ہے ڈاکٹر صاحب کی بات سن رہے تھے. یہ بتائیے سر کہ اگر مودی حکومت کی بات کریں تو بھارت کی کسی بھی بڑی ریاست میں جب الیکشن ہونے جا رہے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مودی جو ہے ان کا جنگی جنون جو ہے بڑھ جاتا ہے مودی گورنمنٹ کا. کیا اس واقعے کو اس چیز سے بھی جوڑا جا سکتا ہے, ریلیٹ کر سکتے ہیں ہم اس کو؟ بالکل کر سکتے ہیں, کیونکہ مودی جس طرح کی پالیسیز لے کے اپنے, جس طرح کی سلوگنز لے کے اپنی الیکٹوریٹ کے سامنے آیا, اس میں ہمیشہ سے اس کی یہ ایفرٹ رہی کہ وہ یہ وار مانگرنگ کو ہوا دے. اور اس میں کافی حد تک جس ہندتوا کی جو پالیسیز کو اس نے اپنے اوور آل مینیفیسٹو کا حصہ بنایا, اور اس کے بیسس کے اوپر اس نے گروہوں, مختلف انتہا پسند گروہوں کو سپورٹ کیا, فیسیلیٹیٹ کیا. اور ابھی جیسے پروفیسر صاحب نے بتایا کہ ایون آرم بھی اب کر رہے ہیں, ویپنز بھی ان کو دے رہے ہیں. تو یہ ان کا اس کا ہمیشہ سے مودی کا ایک وہ رہا ہے. اور پھر ایک پرٹیکولرلی جو وہ اسٹیٹس ہیں جہاں پہ پاکستان کے بارے میں کنسرنز کسی فارم میں رہتے ہیں بھارت میں, بھارتی ان ریاستوں میں, کیونکہ وہ پاکستان کی یا تو ایڈجسنٹ ہیں یا پاکستان سے ان کا آبادی کے لحاظ سے ڈیموگرافیکلی پاکستان سے ان کے لنکیجز کچھ بنتے ہیں, تو اس صورتحال کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ یہ پہلے بھی کرتا رہا ہے, اور پچھلے نیشنل الیکشنز میں مودی ہیز لاسٹ ہز اسپیس, اور جو کہ 2/3 سے زیادہ اکثریت کی بات کر رہا تھا, وہ اس کو اپنے آپ کو سنبھالنا بھی مشکل ہو گیا, اور اس کو کولیشن بنانے میں اب وہ زیادہ لمیٹڈ اسپیس ہے اس کے پاس. تو وہ چاہے گا کہ کسی نہ کسی فارم میں اس چیز کو جاری رکھا جائے. اور جو آنے والے الیکشنز ہیں آئی تھنک ابھی ایک ٹورڈز دی اینڈ آف نومبر وغیرہ میں شاید بہار میں ہیں, اور پھر نیکسٹ ایئر 4-5 ریاستوں میں ہیں. تو وہ یہ چاہے گا کہ اس نیریٹو کو بلڈ کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن آئی ایم شیور کہ وہاں کی اپوزیشن بھی اب سمجھ رہی ہے کہ اس نیریٹو کو کس طرح لمٹ کیا جائے تاکہ انڈیا کا امیج بھی برقرار رہے انٹرنیشنلی.
صحیح جی ڈاکٹر نعیم محبوب صاحب، یہ بتائیے کہ خطے میں اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش سے بھی انڈیا کے تعلقات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں، تو کیا انڈیا اس وقت آپ کو تنہائی کا شکار نظر آتا ہے عالمی طور پر؟ جی اگر کہیں تو میں کچھ تھوڑا سا اس نقطے میں ایڈ جی کر بالکل، جو ابھی بات ہوئی تھی انٹرنل ڈائنامکس کی. 1925 میں RSS کا ظہور ہوتا ہے، اور اس کے وہ نظریات تھے جو میں ایز اے ہسٹورین، ایز اے طالب علم ہسٹری کا، میں سمجھتا ہوں کہ 1930 میں الہ آباد کا خطبہ کیوں ہوا تھا، تو اس کے 5 سال ہو چکے تھے RSS کے. تو علامہ اقبال نے سمجھ لیا کہ یہ جو تھاٹ ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ اس تھاٹ کے ساتھ ہم یہاں نہیں رہ سکیں گے، اور انہوں نے سیپریٹ ملک کی بات کر دی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1931 سے آن ورڈ 40 تک قائد اعظم بھی سیپریشن کے حوالے سے رائے ہموار کر چکے تھے، اور ہم نے 23 مارچ 1940 میں قرارداد کے ذریعے سے اپنی انٹینشن ظاہر کر دی کہ وی نیڈ اے سیپریٹ ہوم لینڈ. تو یہ اب 25 میں ان کا مکمل ہونے والے ہیں، یہ جو RSS کا. تو ان کی جو بیس ہے وہ ہیٹ آف مسلمس، اور ان کا جو آف شوٹ ہے RSS کا وہ BJP ہے. BJP 1980s میں امرج ہوتی ہے ہمارے سامنے، اور وہ آج عروج پہ آ گئی ہے. تو یہ پاپولسٹ ایک موومنٹ ہے. تو پاپولسٹ موومنٹ کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے، ہیٹ کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے، یہ اس کو آپ لانگ ٹرم سسٹین نہیں کر سکتے. تو سیکولر انڈیا جو ہے وہ، اور اس کی ویلیوز، اور یہ جو ہندتوا کا انڈیا ہے، فنڈامنٹلسٹ، ایکسٹریمسٹ، اس کی ویلیوز میں بہت ڈفرینس ہے. اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہاں پبلک اوپینین چینج ہو رہی ہے. اب یہ پاکستان کو دکھا کر ووٹ بینک ان کا انکریز نہیں ہو سکتا. یہ واحد ان کے الیکشن ہے جو اینٹی پاکستان بیس پہ ووٹ لیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں انڈیا کو ڈسکس بھی نہیں کیا جا سکتا. تو آپ آتے ہیں ریجن کے اوپر. جی وہی میں خطے کی صورتحال کے بارے میں خطے میں پہلے ہم ریجن پہ دیکھتے ہیں، پھر گلوب پہ دیکھتے ہیں. ریجنل ممالک میں ہمارے جو ویسٹرن بارڈر پہ ہے وہ ہے افغانستان اور بنگلہ دیش، ہم سے 1000 کلومیٹر دور. بنگلہ دیش میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. حسینہ واجد کو کوئٹ کرنا پڑا کیونکہ اس کی جو اتنی پرو انڈین پالیسیز تھیں. وہاں تو جو کی پوسٹ پہ کوئی بندہ بھی رکھنا ہوتا تھا، میں پڑھ رہا تھا کہ اس کو بھی انڈیا ویریفائی کرتا تھا کہ بھی اس کو آپ رکھتے ہیں. تو اتنا زیادہ جب مائکرو مینجمنٹ آپ کریں گے کسی ملک کی تو اس کا ریزسٹنس تو ہوگی، تو وہ ہو گئی. اب انڈیا وہاں سے کوئٹ ہو چکا ہے، اور بنگلہ دیش ہمارے ساتھ ٹرانزیشن کی فیز میں ہے. وہاں جو گورنمنٹ ہے یہاں یا کی ڈیسیژن میکر ہیں، ان میں مکس فیلنگز ہیں پاکستان کے حوالے سے. تو کبھی ڈومیننٹ ہو جاتی ہے کہ پاکستان کو 71 کے کانٹیکس میں دیکھیں، اور کبھی ڈومیننٹ ہو جاتی ہے کہ پاکستان کو اب انڈین ریولری کے کانٹیکس میں دیکھیں. تو ہمیں ان کو تھوڑی سپیس دینی چاہیے. اگر کوئی سخت شرائط بھی دیتے ہیں تو وہ آپ اس کو ماڈریٹ طریقے سے ہینڈل کریں. بہرحال ہمارے ریلیشن بہت اچھے ہوتے جا رہے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ، اور اس موقع پر ہم بنگلہ دیش کو ضرور اپنے ساتھ لوپ میں لینا چاہیے. اور اس طرح سے آ جائیں خطے میں دوسرا اہم ملک ہے افغانستان. تو کل ہی اننت پرکاش صاحب گئے ہیں جو جنوبی ایشیا کے ممالک کے ڈیسک کے انچارج ہیں انڈیا کے، اور انہوں نے امیر متقی جو وزیر خارجہ ہیں افغانستان کے، ان سے بات چیت کی ہے. تو پھر ایک دن پہلے حملہ بھی ہوا افغانستان کی طرف سے. 54 جو تھے وہ خارجی آئے، تو پاکستان کی آرمی نے بہت اچھا ان کو ریسپونڈ کیا اور سب کو مار دیا. تو یہ اب انڈیا کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے، چونکہ وہ TTP کو پیٹرنائز کر رہی ہے، اور وہ BLA کو پیٹرنائز کر رہی ہے، انہوں نے وہ داعش کو پیٹرنائز کر رہی ہے. اگر آپ افغان وڈرال کو پر نظر ڈالیں تو آپ کو اس سے پہلے کرزئی کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ داعش کو لے کے آ رہا ہے امریکہ خود اپنے ہیلی کاپٹرز میں. تو داعش کا، TTP کا اور BLA کا کنسورشیم اجیت دوول نے بنا دیا ہے، اوفینسو ڈیفینسو پالیسی اپنی بنا کے نا. تو یہ چاہیں گے کہ ان کی لڑائی میں افغانستان ہے، یہ چاہیں گے ان کی لڑائی میں ایران ہے، اور یہ چاہیں گے کہ ہمارے تعلقات اس بہانے سے افغانستان اور ایران سے بھی خراب ہو. تو مجھے نہیں لگتا کہ افغانستان، جب ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ گئے ہیں افغانستان، اس سے کافی برف پگھلی ہے، اس کا اثر اچھا ہوا اس وزٹ کا. تو افغانستان بھی جو ہے وہ اس لینتھ تک نہیں جائے گا انڈیا کے ساتھ جتنا انڈیا اسے استعمال کرنا چاہ رہا ہے. اسی طرح سے ایران جو ہے وہ انڈین انفلوئنس میں رہا ہے، اور گریجولی جیسے انڈیا ویسٹرن بلاک میں کوآڈ، آکس اور یہ ان کی انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کا حصہ بنا ہے، تو ایران اس نے حصہ اپنا دوری اختیار کی ہے. تو ایران کا جو یہ سٹانس ہے کہ میں میڈیٹ کروں تو یہ پاکستان کی فیور میں جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کا ٹلٹ جو ہے وہ انڈیا کی طرف نہیں ہے. تو ریجن میں مجھے وہ تنہا لگ رہا ہے. سری لنکا سے پہلے وہ
اس کے تعلقات خراب ہوئے، کیونکہ تامل ناڈو جو ان کی LTT تھی اس کو بہت انہوں نے سپورٹ کیا، اسی وجہ سے راجیو گاندھی اسیسینیٹ ہوا. تو سری لنکنز جو ہے تو وہ تو انڈیا سے بالکل ہی، نیپال میں بھی ایک نظر آ رہی ہے، بھوٹان میں بھی ایک ریزسٹنس نظر آ رہی ہے. تو سارک لگتا ہے اس کو بھی اب آپریشنل ہو جائے گی اگر اس طرح سے خطے کے ممالک سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا اس وقت انٹرنیشنل بلاک پالیٹکس میں ویسٹ کے ساتھ جانا اس خطے کے لیے اچھا نہیں ہے. اور اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ریجنلائزیشن کی اپروچ، جیو اکنامکس کی اپروچ اپنائیں. تو وہ اس کانٹیکس میں مجھے لگتا ہے کہ انڈیا اب آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے. بالکل. اچھا خیام اکبر صاحب، دیکھیں ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں بھارت کا رویہ، کوئی بھی میدان ہو، کرکٹ ہو، ہاکی ہو، کھیل کا کوئی میدان ہو، ہمیشہ جو ہے وہ انڈیا نے اس طرح کا رویہ اپنایا ہے. کوئی نہ کوئی رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کی ہے، کوئی نہ کوئی، یعنی ٹیم کو پاکستان آنے سے روک دینا. کوئی بھی ہمارا ایونٹ ہے، کوئی سپر لیگ ہو رہی ہے، کوئی اس طرح کے کوئی میچز ہو رہے ہیں، تو جب اس طرح کے جو رویے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رویہ درست ہے؟ کیا یہ جارحانہ رویے نہیں ہے؟ اور کیا اس طرح کے رویے ہونے چاہیے ان ممالک کے؟ یہ رویے بالکل قابل مذمت ہیں. انفارچونیٹلی بھارت کا خیال یہ ہے کہ اس طرح کی مطلب اسپورٹس کو پولیٹیسائز کرنے سے یا دوسری اور ایکٹیویٹیز جو نان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں، مثلاً سارک کے اوپر جس طرح انہوں نے سسپینشن ورچولی کی ہوئی ہے، تو وہ یہ تمام رویے بہت ہی قابل مذمت ہیں اور یہ ڈیوریبل نہیں ہیں. بالکل. بھارت کی بہت ہی منافقانہ قسم کی پالیسی ہے اسپورٹس کرکٹ کے حوالے سے کہ اب وہ انٹرنیشنل ٹورنامنٹس تو کھیلنا چاہتی ہے لیکن بائیلیٹرل نہیں کھیلنا چاہتی. اس کو 500 بہانے کر کے وہ بائیلیٹرل چیزوں کو وہ کر رہی ہیں. اس کا امپیکٹ صرف انہی کو نقصان ہونا ہے، کیونکہ ٹھیک ہے کہ پاکستان کو ان کے ملک میں جا کے کھیلنے کا موقع نہیں مل رہا، لیکن پاکستان، اور انہوں نے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی بھی بہت کوشش کی، لیکن پاکستان ہیز کم بیک آن انٹرنیشنل اسپیس، اور ہم نے اس سلسلے میں بہت ہی اچھی طریقے سے کامیابی کی ہے. ماشاءاللہ اس دفعہ PSL جو ہے وہ 10ویں سال میں ہے اور کامیابی سے چل رہا ہے. تو ان کی یہ پالیسیز تو کوئی فائدہ مند نہیں ہے. کلچرل ایکٹیویٹیز پہ انہوں نے وہ پابندیاں لگا دیں. ایون پاکستانی اسٹوڈنٹس وہاں پہ جو سارک یونیورسٹی دہلی ہے وہاں پہ ان کے لیے مسائل کریٹ کر دیے وغیرہ وغیرہ. تو اٹ از انسسٹینیبل، اٹ ہیز ٹو بی کنڈیمڈ بائی فورسفلی، اور پاکستان کرتا رہا ہے. اور ڈیفینیٹلی ریجنل لیول پہ ہماری میں سمجھتا ہوں کہ جو بنگلہ دیش اور سری لنکا میں تبدیلیاں آئی ہیں اس کے بعد ہماری پوزیشن ریجنل لیول پہ زیادہ اسٹرینتھن ہوئی ہے. افغانستان کے حوالے سے ایک میں یہ کہہ دوں کہ افغانستان ڈیفینیٹلی بڑا اعلیٰ وزٹ تھا ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر کا کابل میں. افغانستان پاکستان اور انڈیا کے درمیان کسی بھی کانفلکچوئل سچویشن میں پارٹی نہیں بنے گا. دیٹ از ویری کلیئر، اور وہ سمجھتے ہیں اس بات کو، اور انہوں نے اسپیس ضرور دی ہوئی ہے وہ فورسز کو، وہ ایلیمنٹس کو، ان گروپس کو جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور پاکستان میں جس کی وجہ سے پاکستان آرمی کو ایک بہت ہی اپنی ریسورسز، بہت بڑی ریسورسز ہم نے ان کے خلاف آپریشنز میں لگانی پڑ رہی ہیں. لیکن وہ اس کے باوجود وہ پارٹی نہیں بن سکے گا، اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. باقی ایران کی میڈیشن از اے ونڈرفل آئیڈیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یورپین ممالک بھی در پردہ یہی کوششیں کر رہے ہیں. اور یہ UN کی ریزولوشن جو ہے سیکورٹی کونسل کی، وہ ثابت کرتی ہے کہ امریکہ بھی اور یورپین جو P5 کنٹریز ہیں انہوں نے پوزیشن پاکستان کی کو ایکسیپٹ کیا ہے. جی بالکل. اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت جو سرخطے کی صورتحال ہے اس پر ظاہر ہے کہ عوام میں بے چینی اور اضطراب پایا گیا ہے. پچھلے دنوں جو بھی سچویشن رہی عوام میں کافی بے چینی تھی. آپ دونوں ہمارے جو مہمان ہیں عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں کہ اس صورتحال میں عوام کو کس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی ڈاکٹر صاحب. یہ پریشانی کی بات نہیں، پہلی بات تو یہ، اور یہ ایک سیبر راٹلنگ ہے اور وار مونگرنگ ایک کیفیت پیدا کی ہے، اور بہت چھوٹے مقاصد کے لیے.
ہندوتوا اپنے آخری دموں پہ ہے تو وہ چاہتی ہے کہ اس میں کوئی جان اس کو ملے. پاکستان اپنے ڈیفنس کے لحاظ سے بہت الحمدللہ ٹھیک ہے. ہمیں بار بار نیوکلیئر آپشن کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے. ہم کنونشنلی ان کو ڈیل کر رہے ہیں, کر سکتے ہیں. بالکل. اور جہاں تک رہ گیا ورلڈ پرسیپشن بھی ہماری فیور میں ہے. اور بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ڈونٹ وری. جی خیم اکبر صاحب. پاکستانی قوم کو اس وقت بڑی ضرورت ہے کہ وہ متحد رہے. بالکل. اور پاکستان کے بلا شبہ ہمارے تمام جو پاکستان کی دفاع میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, پاکستان آرمڈ فورسز ہے, پاکستان گورنمنٹ ہے, ہماری پروونشل لوکل گورنمنٹس ہیں, بالکل, ہماری پولیس ہے, لا اینڈ آرڈر فورسز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, جو کہ کسی بھی ایسی صورتحال میں جو کہ خدا نخواستہ مشکل ہو صورتحال ہو اس کے لیے تیار ہیں. اول تو پاکستان کا نیریٹو الحمدللہ ایسا چل رہا ہے کہ ہم اس جگہ تک نہیں آئیں گے, لیکن پاکستان فلی پریپیئرڈ ہے الحمدللہ. our armed forces also they are very much ready اپنے ملک کے دفاع کے لیے. اور پاکستانی قوم کو اس بارے میں پریشان ہونا نہیں چاہیے. we have seen these things in the past also, اور پاس میں بھی الحمدللہ پاکستانی قوم ہمیشہ بہت ہی اسٹرینتھ اور اپنی جانفشانی کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہی ہے, اور آج بھی اپنی تمام تر جو قوت کے ساتھ اس ملک کے دفاع کے لیے ہمیشہ کامیاب رہے گی. جی ڈاکٹر نعیم محبوب صاحب, خیم اکبر صاحب, آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. بہت اچھا میسیج دیا خیم اکبر صاحب نے. پاکستانی قوم کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ہمارے سیکیورٹی ادارے, ہماری عوام, ہماری آرمڈ فورسز, ہمارے تمام لوگ, گورنمنٹ سب ایک پیج پر ہیں. اور اس وقت کوئی بھی ملک کسی بھول میں نہ رہے, خاص طور پر انڈیا کے, پاکستان کی عوام, پاکستان کے لوگ, پاکستان کی فوج کسی بھی قسم کی سچویشن کو سنبھالنے کے لیے بالکل اور منہ توڑ جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہیں. پہلے تو اللہ کرے اس کی نوبت نہ آئے, اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسی نوبت آ گئی تو ہم بالکل تیار ہیں اور اپنے وطن کے اور اپنی آرمڈ فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.